मसीह यीशु के नेक अमीक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आज उसके कलाम की मीठी और सच्ची बातों को जमायत में पेश कर सकूँ। इसी तरह मैं खुदा के खादम पास्टर जॉन अशरफ के लिए, क्राइस्ट विजन की पूरी टीम के लिए, जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि आज मैं खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूं, मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ। इससे पेशतर के आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखें। आए मिलकर खुदा के हसूर में दुआ करेंगे ताकि आज का कलाम मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए और पूरी जमायत के लिए और जितने सुनने वाले हैं, खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। बहरोबर के खालिक और मालिक यहोवा कद्दूस बाप, तू जो अज़ली अब्दी खुदा है, खुदा बाप, अपना तन, मन, धन, दिल, दिमाग, आँखें, गो के पूरा जिस्म तेरे हवाले करता हूँ। तेरा पाक रूल कुद्दस जो हमारा उस्ताद है, मेरी रहनुमाई करे। अपना ताया हुआ कलाम मेरे मुंह में डाल दे ताकि जो कुछ भी बोलूं तेरे पाक रूह की हदायत से बोलूं। कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी बात मेरे मुंह से ना निकले जिससे आपके नाम को ठेस पहुंचे। तेरा कलाम जो सोने से ज़्यादा कीमती, शहद से ज़्यादा मीठा है, आज हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से, आमीन। मेरे असीसों, मैं खुदा के खादम ब्रदर एवेंजलिस्ट अल्बर्ट फजल का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बड़ी ब्लेस्ड प्रे की। यकीनन हम सब का ईमान है कि खुदावंद अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में है। हम जहाँ जहाँ पे भी इस नेटवर्क के थ्रू जिन जिन ममालिक में बैठे हैं, खुदावंद वहाँ मौजूद है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है बीज बोना। आज हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीखेंगे। मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें। वास उसका 11 बाब, उसकी पहली 7 आयात हम कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। 7 को बल्कि 8 को हिस्सा दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि ज़मीन पर क्या बला आएगी। जब बादल पानी से भरे होते हैं तो ज़मीन पर बरस कर खाली हो जाते हैं, और अगर दरख्त जनूब की तरफ या शुमाल की तरफ गिरे तो जहाँ दरख्त गिरता है वहीं पड़ा रहता है। सो हवा का रुख देखता रहता है कि वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता कि हवा की क्या राह है और हामला के रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा, ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरोमंद होंगे। खुदावंद के जिंदा मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने कलाम मुक़द्दस में से वास की किताब में उसके 11 बाब में पढ़ा कि तू अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। रोटी जिसे हम आम जुबान में चपाती भी कहते हैं,
بریڈ بھی کہتے ہیں، یا جس طرح ہم رزق کو، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے اچھا رزق جو ہے وہ خدا اس کو دے رہا ہے، یا پھر یہ بھی سم ٹائمز کہہ دیتے ہیں کہ اس نے اس کی روزی پر لات مار دی، یہ بھی روٹی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ مسیح یسوع کہہ رہے ہیں کہ جیون کی روٹی میں ہوں، جو مجھ میں سے کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہ ہوگا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خدا ان کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ میرے عزیزو، خدا کا بدن جو روٹی سے مشابہ ہے، آج ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، بلکہ اس روٹی کی بات کریں گے کہ جو واعظ کی کتاب میں فرمایا کہ تو اپنی روٹی پانی میں ڈال دے۔ روٹی کہاں سے آتی ہے؟ جب خدا ہمیں بلیس کرتا ہے، خدا ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے، تو خدا اپنے لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے، روٹی عطا کرتا ہے، تاکہ اس کے لوگ اس سے سیر اور آسودہ ہوں۔ کیونکہ اس نے فرمایا کہ شیر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن میرا طالب ہرگز بھوکا نہ رہے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہی وجہ ہے کہ امثال 30 باب اس کی 8 سے 9 آیت میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ مجھے ضرورت کے مطابق روزی عطا کر، تاکہ کہیں میں زیادہ پا کر خدا کا انکار نہ کروں، اپنی طاقت پر بھروسہ نہ رکھوں۔ اگر خدا تمہیں صحت تندرستی عطا کر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے، آپ خدا سے اپنے لیے مانگتے ہیں اور خدا آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور ایک ایماندار شخص یہ کہتا ہے کہ خدا تو مجھے میری ضرورت کے مطابق دے، تاکہ میں زیادہ پا کر بھی اپنے آپ پر گمنڈ، غرور، فخر نہ کروں، بلکہ ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتا رہوں۔ بائبل مقدس میں یہ بھی مرقوم ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ خدا کی بادشاہی میں اس کا داخل ہونا بڑا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ روٹی اس کو افراد سے ملتی ہے تو وہ اپنے خدا کی نعمتوں، برکتوں، خوشیوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ روٹی بالکل ایسے ہے جیسے ہم اسے کھاتے ہیں، توانائی حاصل کرتے ہیں اور آسودہ ہوتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک گندم کا دانہ جب ہم بوتے ہیں، اس دانے سے جب وہ پودا بارور ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ایک دانہ گندم کا جو ہم بوتے ہیں اس سے کئی دانے ایک سٹے کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ اس بیج کو جب بیج زمین میں بویا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گرا دیں خدا کے حضور میں، اپنی اکڑ، اپنا غرور، تب جا کر آپ وہ روٹی، وہ خوشیاں، وہ برکتیں جو چائس ہیں، خدا آپ کو افراد سے دیتا ہے۔ لیکن ہم جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز ہم دعا بھی کرتے ہیں، روزے میں بھی ٹھہرتے ہیں، اور پھر گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہم تو ہر روز خدا کے حضور میں جھکتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روزہ میں ٹھہرتے ہیں، لیکن
ہماری مشکل جو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہی، ہمیں اچھی جاب نہیں مل رہی، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارا خدا کہاں ہے جو ہماری دعا کو سن نہیں رہا؟ میرے عزیزو، یہی وجہ ہے امثال کی کتاب 30 باب میں اس کی 8 سے 9 آیت جو ہم نے پڑھی کہ مجھے ضرورت سے زیادہ عطا نہ کر، اور پھر اتنا بھی نہ مجھے کنگال کر دے کہ مجھے ہاتھ آگے پھیلانا پڑے، بھیک مانگنی پڑے، کسی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ دعائیں، عبادات شاید ہم اپنی خواہشات کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر خواہشات کے انبار ہیں جو پوری نہیں ہوتی، جس میں ہماری اپنی ذاتی خواہشات ہوتی ہیں، ہم خدا کی مرضی کو نہیں پہچانتے، پھر ہم خدا سے گلے بھی کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں امثال 21 باب اس کی 25 آیت میں 24 اور 25 آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ کاہل کی تمنا اسے مار دیتی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ وہ دن بھر تمنا میں رہتا ہے، لیکن صادق دیتا ہے اور دریغ نہیں کرتا۔ کاہل اور سست ہاتھ جو ہیں، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر خدا ان سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، خدا مجھے یہ بھی عطا کر، خدا مجھے یہ بھی عطا کر، اور پھر خدا سے گلے بھی کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، بالکل اسی طرح جس طریقے سے گندم کا ایک بیج زمین کے اندر جب ہم بوتے ہیں تو وہ جو بیج ہے گندم کا وہ مر کر اگتا ہے، چھوٹا سا ننھا سا پودا زمین سے باہر آتا ہے، اور پھر وہ بہت بڑا پودا بنتا ہے جس پر کثرت سے پھل لگتا ہے۔ ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں خدا کے ساتھ باتیں کرنی ہے، ہمیں اپنی خواہشات کو خدا کے سامنے جو جائز طور پر ہیں اسے لینا ہے، رکھنا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو سست اور کاہل ہاتھ ہیں خدا انہیں بھی عطا کرتا، لیکن وہ روٹی، وہ رزق، وہ برکتیں، وہ خوشیاں، وہ نعمتیں جو خدا نے اس کو عطا کی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بانٹتا نہیں، کیونکہ کلام مقدس میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو خدا کے گھر میں دیتا ہے، ملاکی کتاب میں لکھا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، اور آزما کر دیکھو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر دیتا ہوں کہ نہیں۔ ہمیں ایمان رکھنا اپنے خدا پر، اس کی شکر گزاری کرنی ہے کہ خداوند یہ سارا کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے، یہ ساری برکتیں، نعمتیں تیری طرف سے ہیں، کیونکہ جب تک خدا آسمان سے عطا نہیں کرتا زمین پر انسان کچھ نہیں پا سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں سست روی کو چھوڑنا ہے، اپنی ذاتی خواہشات کو چھوڑنا ہے، خدا کی مرضی کی طرف گامزن ہونا ہے کہ خداوند کیا چاہتا ہے، ہم سے کیسا بیج خداوند لینا چاہتا ہے۔ ہم ہر روز خدا کے حضور، اس کے حضور پرستش کے وسیلے سے اس کا بیج بو سکتے ہیں، ہم دعا کے وسیلے سے بیج بو سکتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کی مدد کر کے بیج بو سکتے ہیں، ہم جھوٹ اور نفرت کو ایک سائڈ پر کر کے محبت، ایمانداری، خلوص، یگانگت کا بیج بو سکتے ہیں جو بہت زیادہ فائدہ مند۔ امثال 22 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے
دولت اور عزت اور حیات، دولت اور عزت و حیات خدا کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے، جس کا مطلب یہ ہے اگر تو دولت اور عزت اور زندگی چاہتا ہے، یہ تین چیزیں انسان کے لیے اس روح زمین پر بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کو زندہ رہنے کے لیے۔ دولت، عزت اور پھر زندگی، حیات۔ میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں سمپل اور سادہ فارمولا بتا دیا ہے کہ اگر تو خدا کے خوف میں رہتا ہے فروتنی کے ساتھ، تو وہ تجھے وقت پر سر بلند کرے گا۔ ہمیں اکڑ پن، غرور، غمنڈ، جھوٹ، فریب، بدگوئی سے پرہیز کرنا ہے، حلیمی اور فروتنی کو اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ اور جب خدا کا خوف ہمارے اندر ہوتا ہے تو پھر ہمارے دل کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں بچتی جہاں پہ جھوٹ کے لیے جگہ ہو، جہاں پہ گناہ کے لیے جگہ ہو، جہاں پہ فریب کے لیے جگہ ہو، اور جہاں پہ مختلف باتیں، گمنڈ، غرور کے لیے جگہ ہو۔ سلیمان خدا سے حکمت مانگتا ہے اور خدا نے اس کو اتنا عطا کیا، دولت بھی دی، عزت بھی دی، شہرت بھی دی۔ میرے عزیزو، جو آج لوگ خدا کے خوف میں رہتے ہیں حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، وہ دولت بھی پاتے ہیں، عزت بھی پاتے ہیں اور پھر عمر بھی پاتے ہیں۔ پہلی آیت کہ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے۔ میں کل ایک دو دن پہلے ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایک ملک ہے جس کے جو فارمر ہیں، کسان جو ہے، وہ اپنے کھیت کے اندر جب بارش ہوتی ہے، جب پانی اس کو لگایا جاتا ہے تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، اور اس کھیت کے آس پاس جو ہے اس کے چوگیر جو ہے ایک کھالا کھود دیتے ہیں جس میں پانی بکثرت ہوتا ہے۔ وہ پانی جو کھیت کے اندر موجود ہوتا ہے، دھوپ کی وجہ سے جب خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ مچھلیاں جو ہیں وہ اس پانی کے اندر آ جاتی ہیں جو کھیت کے آس پاس لگایا پانی بھرا ہوتا ہے۔ اور وہ مچھلیاں کرتی کیا ہیں؟ وہ مچھلیاں کھیت کے اندر کیڑوں مکوڑوں کو کھاتی ہیں۔ اس کسان نے اپنے خدا سے حکمت مانگی اور اس نے محنت کی، وہ سست روی کا شکار نہیں ہوا، وہ کاہل نہیں ہوا، اس نے کھیت میں جا کے کام کیا، اور وہ مچھلیاں جو اس نے پھینکی ان کیڑوں مکوڑوں کو کھایا تاکہ فصل جو ہے وہ برباد نہ ہو بلکہ وہ کثرت کے ساتھ پھل لائے۔ اور پھر نہ صرف وہ فصل حاصل کرتا ہے بلکہ وہ مچھلیاں جو کھیت کے اندر وہ ڈالتا ہے، وہ کھالوں کے اندر جو پانی ہے وہ مچھلیاں آٹومیٹیکلی پانی کی طرف موو کرتی ہیں، اور وہ جب بڑی ہوتی ہے تو ان کو بھی بیچ کر پیسے کماتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے وہ چیز کہ جب خدا سے آپ حکمت مانگتے ہیں، جب خدا کے سامنے جھکتے ہیں تو خدا پھر آپ کو رزق دیتا ہے، روٹی دیتا ہے کثرت کے ساتھ۔ آج جو لوگ ایمان سے بیج کو بوتے ہیں، آج جو لوگ ایمان کے ساتھ بیج کو پانی کے اندر ڈالتے ہیں، وہ کثرت کی فصل اٹھاتے ہیں، کیونکہ عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہمیں خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ آج جو لوگ طرح بطرح کے پانی میں اپنا بیج ڈبو رہے ہیں،
کوئی گناہ کے پانی میں بیج اپنا ڈبو رہا ہے، کوئی حسد کے پانی میں اپنے بیج کو بو رہا ہے، کوئی جھوٹ، فریب اور اس طرح مختلف گناہوں کا بیج وہ بو رہا ہے۔ میرے سیسو، یہ وقت جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، نہ جانے یہ سانسوں کی لڑیاں کب ختم ہو جائیں، اس خیمہ سے کب روح جو خدا نے اس مٹی کے خیمہ میں بیچی ہے، کب وہ اپنے پاس اسے واپس لے لے۔ اس سے پیشتر کہ یہ روح خدا اپنے پاس واپس بلا لے، ہمیں ایسا بیج بونا ہے جو پھلدار ہو، جو دوسروں کے کام آئے، جو ملٹی پلائی ہو اور ہمیں برکتوں پر برکت عطا کرے۔ بہت سارے لوگ، جیسے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ 7 کو بلکہ 8 کو حصہ دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ زمین پر کیا بلا آئے گی۔ جب بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں تو زمین پر برس کر خالی ہو جاتے ہیں۔ لکھا کہ تو 7 کو بلکہ 8 کو حصہ دے۔ جو نعمت، جو برکت، جو خوشی خدا نے تجھے عطا کی ہے، تو شیئر کر، ایمانداروں کے ساتھ شیئر کر، خدا کے لوگوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ شیئر کر۔ اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا، اگر کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلا، اور اگر کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کو کپڑا دے۔ اور پھر دیکھ، ایک بیج جو تو بو رہا ہے، اس کے ریٹرن، اس کے عوض آپ کو کتنا پھل ملتا ہے۔ نہ جانے کون سا بیج کس وقت وہ بار بار پھلدار ثابت ہو۔ کلام حق میں ہم اس آیت سے بھی بڑے واقف ہیں کہ بعض نے، بلکہ کل ہم خدا کے خادم پاسٹر جان اشرف سے بھی بہت، نہ جانے بہت سارے لوگ جانے انجانے میں، اور جس طرح وہ فرشتوں، خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہننے کو نہیں دیا۔ اور پھر ہم کہیں گے خدا تو کب آیا؟ اور لکھا ہے کہ جو میرے لوگوں کے ساتھ ایسا کرتا، وہ میرے ساتھ ایسے کرتا۔ اگر تو اس کے ساتھ بھلائی کرے گا تو تیرے ساتھ بھلائی ہوگی۔ اس لیے میرے سیسو، وقت نزدیک ہے، آخر زمانہ ہے۔ ہم ان سے اچھے نہیں جو اس جہان کو چھوڑ کر وہ خدا ان کے پاس جا چکے ہیں۔ ہمیں اگر بیج بونا نہیں آتا، خدا سے حکمت مانگے، خدا کی قربت حاصل کریں، خدا سے اس کا خوف مانگے، تاکہ وہ تجھے گائیڈ کرے کہ ہمیں کیسے بیج بونا۔ بہت سارے لوگ آج بھی بیج بوتے ہیں، کہتے ہیں میں تو دہیکی بھی دے رہا ہوں، میں تو خدا کے خادم کو بھی دے رہا ہوں، میں تو فلاں بھی ایسے جگہ پہ ایسے کروں۔ میرے سیسو، خدا حکمت دیتا ہے جب ہم اسے مانگتے ہیں۔ اپنا بیج وہاں پہ نہ ڈال کہ جو سورج کی روشنی سے جل جائے۔ اپنا بیج وہاں پہ نہ ڈال جس کو جھاڑیاں آ کر اس کو کور کر لیں اور وہ بیج آپ کا ضائع ہو جائے، بلکہ ایسی زرخیز زمین پر ڈال جہاں پہ وہ بیج مر کر زمین میں جا کر ایک نیا پودا، اور وہ پودا بار بار کثرت کا پھل لائے۔ اور یہ زرخیز زمین ہے کیا؟ یہ زرخیز زمین ہے خدا کا گھر۔ تو اپنی ساری دہیکی خدا کے گھر میں لا، آزما کر دیکھ۔ بہت سارے لوگ، میں نے جب لاسٹ ٹائم سرمن دیا تھا دہیکی پہ، بہت سارے لوگ دہیکی کو مکس کر جاتے ہیں۔ دہیکی صرف اور صرف خدا کے خادم کے لیے، لاویوں کے لیے جو آج کے خدا کے خادم ہیں۔
اور وہ قربانی خدا کے حضور ان خادمین کے وسیلہ سے خدا تک پہنچتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایسے خادم، ایسے خدا کے لوگ خدا ان سے مانگنے ہیں کہ جو واقعی اچھے گلا بانی کرتے ہوں، اچھے چرواہے ہوں، جو نہ صرف اپنی خواہشات کے لیے ایسا کرتے ہوں، بلکہ وہ خدا کے اس کام کو جو خدا نے ان کے ذمے لگایا ہے وہ ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کر رہے ہوں۔ ہمیں وہ نعمتیں، برکتیں، خوشیاں، روپیہ، پیسہ، دہیکیاں خدا کے گھر میں لے کر آنی ہیں تاکہ خدا کے گھر کا نظام چلے۔ میرے عزیزو، کلام حق میں لکھا ہے کہ بھائی البرٹ اس آیت کو بڑی دفعہ بولتے ہیں، زبور پہلا باب اس کی 3 آیت، کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھیلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارآور ہوگا۔ یہ ان ایمانداروں کے لیے کہا گیا ہے جو ایمان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ خدا پر توکل رکھتے ہیں اور اپنے بیج کو بوتے ہیں۔ پھر ان کے جو پودے ہیں، ان کی فصل جو ہے، ان کے وہ نہ صرف تناور پودے بنتے ہیں، کثرت کے ساتھ اس کا پھل آتا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ اس کے پتے بھی نہیں مرجھاتے۔ اس فصل کو کسی قسم کا نہ کوئی ٹڈی دل، نہ کوئی اور وائرس، بیکٹیریا، نہ کوئی اور مکھی اس کو نقصان پہنچا سکتی۔ جب خدا کے ساتھ ہم اپنے ریلیشن کو مضبوط کر لیتے ہیں، خدا سے حکمت مانگتے ہیں، تو خدا ہمیں حکمت دیتا ہے تاکہ ہم اپنی برکت، نعمت جو خدا نے ہمیں عطا کی اس کو شیئر کریں، تاکہ وہ برکتیں، نعمتیں ملٹی پلائی ہوتی جائیں۔ آج انسان مختلف طرح سے بیج بو رہے ہیں، کوئی روپیہ، پیسہ۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو بلائی کرتا ہے وہ بلائی دیکھتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی دیکھتا ہے، اور اپنی اگلی نسلوں تک وہ پھیلا کے جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اچھا بیج بونا شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم اس سے واقف نہیں تو آج خدا کا کلام ہمیں اس کلام کے وسیلے سے آگاہت کر رہا ہے، آگاہی دے رہا ہے کہ اچھا بیج بونا شروع کر دیں۔ ہمیں گندم کے دانے کی طرح اپنے اندر اپنے آپ کو مار کر ہمیں بہت سا پھل لانا ہے، تاکہ ہمارے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے سے خدا کا کلام نصر ہے۔ بہت سارے لوگ جو اس کلام سے ناواقف ہیں، نا آشنا ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے وہ خدا پر ایمان لائیں اور کہیں کہ یہ واقعی مسیحی ہیں، یہ مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ کرسچنز ہیں۔ آج اچھا بیج بونے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں آسودگی آئے۔ ہمیں اپنے گھر کے اندر اس امیر آدمی کی طرح کہ جس نے بہت سارا پھل اس کو ملا، اور اس نے کہا کہ اب تو کئی سالوں کے لیے اے جان کھا پی، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی جان جو ہے وہ آج ہی رات اسے لے لی جائے گی۔ اس لیے عزیزو، سب کچھ جو کچھ بھی ہے یہ خدا کا ہے۔ اگر خدا آپ کو صحت، تندرستی نہ دے، بیماری، لاچاری میں مبتلا کر دے، اگر آپ معذور، خدا نخواستہ آپ کا کوئی اعضاء پرفیکٹ نہیں، خدا کا شکر ادا کرے، خدا نے ہمیں 2 آنکھیں، صحت، تندرستی کے ساتھ پورا جسم، کوئی ایسا آرگن نہیں جس میں کوئی خلل ہو، بلکہ خدا نے ہمیں ایک کامل انسان بنایا ہے، اور پھر بھی ہم اس کی شکر گزاری نہ کریں تو پھر یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے بیج کو کیسے بو رہے ہیں۔ ہمیں ابدی زندگی کو حاصل کرنا ہے یا اس دنیا کی رنگ رنگینیوں میں رہتے ہوئے اس دنیا کی آسائشیں کو لینا ہے۔ میرے عزیزو،
دوسری آیت میں کہ 7 تو بلکہ 8 کو حصہ دے، کیونکہ نہیں جانتا کہ زمین پر کیا بلائے گا۔ اس لیے میرے سیسو، کلام حق میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ اس لیے دینا شروع کرے، خدا کے گھر میں خدا کے لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دے۔ نہ جانے کس وقت کون سی نیکی آپ کے کام آ جائے، کون سا بیج جو آپ نے بویا وہ بڑھ کر تناور پودا بنے اور بہت سا پھل لائے۔ اس لیے خدا کے ساتھ یہ بزنس ہے کہ ایک بیج بوئیں ایمان کے ساتھ اور اس ایک بیج سے ملٹی پلائی خدا کر کے دیتا ہے۔ 6 آیت کہ صبح کا اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا بیج ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا بارور ہوگا، یہ یا وہ، دونوں کے دونوں برومند ہوں گے، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں ایمان کے ساتھ بیج کو بونا ہے۔ صبح اور شام ہم کے گیت گانے ہیں، پرستش کرنی ہے، شفاعت کرنی ہے۔ ہمیں اپنے دل سے حسد، فریب، جھوٹ، اپنی سوچ کو نیگیٹیوٹی سے چینج کر کے، تبدیل کر کے پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آنا ہے، تاکہ جو بھی ہمارا بیج ہم بوئیں وہ پھلدار ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا بیج ایسی جگہ پہ بو دیں جو ہمیں نقصان دے، جو جل جائے، جو جاڑیاں جس کو آ دبا لے۔ اس ایمان کے ساتھ کہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب نے برکت پائی ہے، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، ہمیں دن اور رات اس کی طرف متوجہ کیے رہنا ہے، تاکہ خدا ہمیں حکمت دنائی عطا فرمائے، کیونکہ جو حکمت اور دنائی حاصل کرتا ہے خدا اسے سب کچھ عطا کرتا ہے۔ جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کو دولت اور عزت اور شہرت، زندگی، جب ہم خدا کے خوف میں رہتے ہیں، جب ہم خدا سے خدا کے دہنی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہتے ہیں، اپنے آپ کو فروتنی میں ڈبو دیتے ہیں، حلیمی میں ڈبو دیتے ہیں اور خدا کے حضور چکے رہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔